एक सेकंड जी, मैं अब आपको पीडीएफ शो करवाता हूँ। ये देखें, ये पीडीएफ है जी। ये किताब है सही मुस्लिम शरीफ, ठीक है। इसके अंदर हदीस नंबर है 500, हदीस नंबर 500। इमाम मुस्लिम ऊपर देखें, बाब क्या बांध रहा है। ये मुस्लिम का कीदा चेक करें, मुस्लिम मलऊन का। कहता है बाबो बयान इन्ना मम्मात अला कुफर, कि इस बात का बयान कि जिसकी मौत कुफर के ऊपर हो, फहोवा फिन्नार, तो वो दोजख में जाता है। वला तनालहु शिफात वला तनफउ कराबतुल मुकरबीन, उसे ना तो किसी की शिफात काम आएगी और ना ही उसे किसी कराबतदार की रिश्तेदार की रिश्तेदारी काम आएगी ना, जो कुफर पे मर जाए। तो ये कौन कुफर पे मरा है, नीचे देखें जी। उर्दू तर्जमा, जो शख्स कुफर पे मरे वो जहन्नम में जाएगा और इसकी शिफात ना होगी और बुजुर्गों की बुजुर्गी से कुछ काम ना आएगी। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरा बाप कहाँ है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, उसने आके पूछा, या रसूलल्लाह मेरा बाप किधर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजख में, तेरा बाप दोजख में है। जब वो पीठ मोड़ कर चला तो आपने इसको बुलवाया और फरमाया कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों जहन्नुम में है। मतलब मेरा बाप भी तेरे बाप के साथ दोजख में है, मेरा बाप भी काफिर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब कुरान के बारे में अगर बुखारी मुस्लिम के अंदर कोई रवायत आए तो वो रद्द है। रसूलुल्लाह के वालदैन को अगर बुखारी मुस्लिम भोंके तो ये कबूल है भाई, मैं नहीं कबूल करता इसको। क्योंकि अहले बैत थार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इमाम हसन फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के वालदैन अपने वक्त के बेहतरीन मोमिना और मोमिनात थे, बल्कि औलियाउल्लाह थे, वो अल्लाह के वली थे। अब अगर मैं अहले बैत को मानूं तो रसूलुल्लाह के वालदैन अल्लाह के वली हैं, अगर मैं बुखारी मुस्लिम को मानूं तो रसूलुल्लाह के वालदैन काफिर हैं, दोस्ती हैं। तो मेरे भाई ये कौन सा दीन है। मतलब अब क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के साहबी को अगर कोई काफिर कहे तो वो काफिर है, नबी अलैहिस्सलाम के वालदैन को अगर कोई भोंके तो वो इमाम है। वाह भाई वाह। आगे देखें, ये सुनन अबू दाऊद है, इसके अंदर भी वही रवायत है 4718। अल्लाह के रसूल मेरा बाप कहाँ है, आपने फरमाया तेरा बाप आग में है। जब इसने गर्दन फेरी तो आपने फरमाया मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नमी है। ये देखें, आगे कहता है जिन में रसूलुल्लाह के वालिदैन को दोबारा जिंदा करके जाने इस्लाम कबूल करने का जिक्र है, ज़ईफ़ और काबिल उज्जत है। कि जिन रिवायात, कुछ ऐसी रिवायात हैं अहले सुन्नत के यहाँ कि जिनमें रसूलुल्लाह के वालिदैन के मोमिन होने का जिक्र है, कहता है वो सारी किताबें ज़ईफ़ हैं, वो मतरूक हैं, ठीक है। कहता है इस बारे में बहस और गुफ्तगू की बजाय सकूत और खामोशी बेहतर है। कहता है वो खामोशी बेहतर है क्योंकि हमारे पास कोई बात तो है नहीं, सिर्फ इसमें हम यही कर सकते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में खामोशी इख्तियार करें। भाई क्यों खामोशी इख्तियार करो, अगर तुमने खामोशी इख्तियार करनी थी तो तुम्हारे जो इमाम है वो क्यों बकवास लिख के गए। मुस्लिम को बोलो ना खामोशी इख्तियार करे, अबू दाऊद को बोलो ना खामोशी इख्तियार करे, ठीक है। आगे ये देखें, मुस्नद अबी अल मुसली है, हुसैन सलीम मसद है, यहाँ पे भी वही लिखी हुआ है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, कि बेशक मेरा बाप और तेरा बाप दोनों दोज़ख में है। ये 3 नंबर आशिया सनादहु सही, ठीक है। और ये देखें, ये रसूलुल्लाह के वालिद के बारे में और रसूलुल्लाह की वालदा के बारे में तो कमाल ही हो गया। ये देखें जी, ये देखें, ये मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर है 2259। अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की तो आप रोए और आपके इर्द गिर्द वाले भी रोए। तो आपने कहा कि मैंने अपने रब से इनके लिए दुआए मगफरत की इजाज़त चाही तो मुझे इजाज़त ना मिली। नबी अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की कब्र पे गए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे जाकर रोना स्टार्ट कर दिया। और किसी ने पूछा या रसूल आप क्यों रो रहे हैं, तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं अपनी वालदा के लिए दुआए मगफरत करना चाह रहा था और अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मुझे इजाज़त नहीं मिली कि मैं अपनी वालदा के लिए दुआए मगफरत करूँ, ठीक है जी। और आगे देखें, ये किताब है सुनन नसाई, ये जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं अहले सुन्नत के, सुनन नसाई, इमाम नसाई साहब की, ठीक है। इसके अंदर देखें, मुशरिक की कब्र पर जाना, ये ऊपर वो चैप्टर क्या बांध रहे हैं, मुशरिक की कब्र पे जाना, मुशरिक की कब्र की ज़ियारत करना। और नीचे रवायत ही एक है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी वालदा की कब्र देखने के लिए गए तो खुद भी रोए और साथियों को भी रुला दिया। मतलब कौन सा मुशरिक की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी कब्र पर रसूलुल्लाह जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह की वालदा है। हाँ, जनाब रसूल खुदा जिसकी कब्र पे जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह की वालदा है। और इमाम नसाई कह रहा है कि ये मुशरिक की कब्र की ज़ियारत है, ठीक है। और ये देखें जी, नीचे वो नीचे फायदों मिसाइल लिखे जा रहे हैं जी। ये हदीस नंबर है 2036, ये मुस्लिम की रवायत है, बिल्कुल सही सनद है। आगे आता है जी, आपकी वालिदा इस्लाम से कब्ल फौत हो गई थी और ऐसे लोगों के लिए दुआए मगफरत की ममानत है। मतलब ऐसे लोग, क्या मतलब ऐसे लोग, ये जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को भोंक रहे हैं, अगर इन किताबों में कुरान पाक के ऊपर हरफ आए तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, अगर रसूलुल्लाह के ऊपर हरफ आए तो ये ओके है, ये हम मानेंगे। ये कौन सा दीन है, ये बेगैरती है। आगे देखें जी, ये किताब है सुनन नसाई अल कुबरा, इसी इमाम नसाई की दूसरी किताब, बड़ी मतलब मेन सुनन नसाई यही है। यहाँ पे देखें वही ज़ियारत कब्र मुशरिक, मुशरिक की कब्र पे ज़ियारत करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही आगे इन्ना रसूलुल्लाह कब्र उम्मे ही, कि जनाब रसूल खुदा ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की तो नबी अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। आगे देखें, ये इमाम सुनन इब्ने माजा, ठीक है। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर है 1572 सनादहु सही, ठीक है। तो इसके बारे में भी वही आ रहा है, इस मलऊन ने, इब्ने माजा मलऊन ने भी, खुदा की लानत हो इस बेगैरत पे, इसने भी रसूल खुदा की वालदा के बारे में वही अल्फाज नकल किए हैं जो
اوپر نے سائن نقل کی ہیں. کیا کہتا ہے بابو ما جا کا فی زیارت قبور المشرکین, کہ مشرکین لوگوں کی قبروں کی زیارت کرنا. تو کون سے مشرک لوگ ہیں؟ ان نبی حرارہ قال زار نبی قبر امہ ہی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. تو یہ لوگ ہیں, یہ حضور سرور کائنات. اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, ایک سیکنڈ دیکھیں جی, یہ کتاب ہے الشفا, الشفا قاضی ایاز مالکی کی, ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے جی الشفا قاضی ایاز مالکی, اس کی دوسری جلد ہے. اس میں یہ دیکھیں باب الاول کہتا ہے فی بیان ہوا فی حق ہی صلی اللہ علیہ وسلم سب اور نقص من تارز اور نسا. کہتا ہے فی حق ہی رسول اللہ کے حق کا بیان سب جو رسول اللہ کو گالی دے, اور نقص من تاری اور نسا. کہتا ہے عالم یہ جان لو وفقنا اللہ و ایاک ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کے جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے, او آبہو یہاں جناب رسول خدا کے اندر کوئی عیب بیان کرے, او الحق بہی نقص یہاں جناب رسول خدا کے ساتھ کسی نقص کو الحاق کرے, ملحق کرے. فی نفس ہی مطلب وہ نقص کا الحاق کرے, نقص کی نسبت کرے جناب رسول خدا کے نفس میں, کہ جناب رسول خدا میں کوئی نقص تھا. اور نسب ہی یہاں جناب رسول خدا کے سلسلہ نسب میں, ان کے باو اجداد میں. اور دین ہی یہاں جناب رسول خدا کے دین میں. اور حسلتن یہاں جناب رسول خدا کی کسی حسلت میں. من حسال ہی او ارزا بہی او شبہ بشین علی طریقہ سب لہو. وہ کہتا ہے یہ ساری رسول خدا کو گالیاں ہیں. مطلب اگر کوئی جناب رسول خدا کی ذات کے اندر کسی آپ کو بیان کرے, یا رسول خدا کے نفس میں یا رسول خدا کے نسب میں کوئی کسی قسم کی خامی بیان کرے, تو وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے. تو امام مسلم نے پھر رسول اللہ کو گالی نہیں دی جو اس نے جناب رسول خدا کی والدہ کو مشرک کہا ہے, جو اس نے جناب رسول خدا کے والد کو کافر کہا ہے. امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے رسول اللہ کو گالی نہیں کی جو اس نے رسول خدا کے والد اور والدہ اور رسول اللہ کے نسب کے اندر یہ نقص بیان کیا. تو یہ جو بندے رسول اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں, یہ قرآن پاک میں نقص بیان کرنے والے ہیں, ان کے پاس کون سا دین ہوگا؟ تم خود کہتے ہو کہ اگر ہم اہل بیت کو نہ لیں تو قرآن پاک کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے اماموں نے ہمارے پلے ککھ نہیں چھوڑا. اگر بخاری مسلم کو مانے, نہ قرآن بچتا ہے, نہ رسول بچتا ہے, نہ رسول اللہ کے والدین بچتے ہیں, نہ اہل بیت بچتے ہیں, تو لعنت کرو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکو ایسی کتابوں کو. بھائی میری جوتی کی نوک پہ یہ سارے امام, میں کیا کروں ان کا؟ حضور سرور کائنات آقا تاجدار انبیاء کی شان میں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ اتنی مذموم ہیں, وہ اتنی سخت ہیں کہ میں فی الحال وہ آپ کے سامنے یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتا. سب اب سب میری بہنیں ہیں, اور وہ یقین مانے اتنے گھٹیا اور گندے الفاظ ہیں کہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بخاری مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھوں, ٹھیک ہے. تو اب مزید آگے چلتے ہیں جی, دیکھتے ہیں بخاری مسلم نے کون کون سے کرتوت کیے ہیں. ہمارا بیسیکلی آج جو ہے نا ٹاپک وہ نسخ تھا, تو یہ بات ذرا لمبی ہوگی, تو نسخ کی طرف چلتے ہیں جی. یہ آ گیا نسخ. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے قرآن پاک ہے, سوری سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر ہے 106, آیت نمبر 106. اس میں اللہ کہتا ہے, غور سے سنیے گا, اللہ کہتا ہے ما ننسخ من آیاتن, ہم کسی کرتے او ننسخ نات بخیر, اللہ کہتا ہے کو منسوخ نہیں کرتا, بین منہا او مثل, ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے یا بلاتے نہیں ہیں, بجائے سوائے اس کے کہ ہم اس جیسی یا اس سے بہتر اور لے کے آتے ہیں. اللہ کہتا ہے جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں, اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. مطلب آیت کے بدلے آیت آتی ہے, آیت کے بدلے آیت آتی ہے. آیت کے بدلے یہ نہیں ہوتا کہ آیت بھول جائے یا وہ چلی جائے کہیں, یا اس کے بدلے کوئی حدیث آ جائے یا کوئی قول آ جائے کسی کا. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ایک یہ آیت ہے قرآن پاک میں, اور ایک دوسری آیت ہے جو نسخ کے بارے میں ہے, وہ ذرا ڈینجرس آیت ہے. اس میں شیعہ سنی بہت, میں بتاؤں گا کہ شیعہ جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن میں ماری گئی ہے اور اس کی تفسیر میں. دوسری آیت ہے یہ سورہ مبارکہ حج میں, ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے وہ نے زیادہ اختلاف کیا ہے دونوں کتابوں کے اندر کس قدر اس کی. اللہ کہتا ہے میں نے کوئی آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجا اور کوئی آپ سے پہلے نبی نہیں بھیجا, الا اذا تمنا, سوائے اس کے کہ جب اس کے دل میں کوئی آرزو آئی, القی شیطان فی امنیتہ, تو شیطان اس کی آرزو میں اپنی طرف سے کچھ القاء کر دیتا تھا. مطلب جو نبی اور رسول کی آرزو ہوتی تھی اس کے اندر شیطان اپنی مرضی کی کوئی ملاوٹ کر دیتا تھا. آگے اللہ کہتا ہے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, تو جو شیطان القاء کرتا تھا وہ منسوخ کر دیتا تھا, اللہ کی طرف سے اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم, پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, ٹھیک ہے جی. سارا آ گئی ہیں, ہاں جی آ گئی. تو یہ دو آیتیں ہیں تنسیخ کو لے کے, منسوخیت کو لے کے, ٹھیک ہے. تو اب قرآن پاک سے میں ان دونوں کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان ان دونوں کو لے کے کیا اختلاف ہے, اور کیوں پسو پڑے ہوئے تھے مولوی صاحب کو کہ اگر ہم بخاری مسلم کو مانیں تو پھر ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے, کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک تنسیخ کا یا منسوخ ہونے کا کرائٹیریا کچھ اور ہے. اہل تسنن کے نزدیک تنسیخ کا یا منسوخ ہونے کا کرائٹیریا کچھ اور ہے. اہل تسنن کے میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ ایک پوری بک ہے,
یہ پوری بک ہے جی اہل تسنن کے ہاں، اس کا نام ہے الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، یہ الزہری سے ہے، زہری بہت قدیم ہے، یہ تابعین میں سے ہے، مطلب صحابہ کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 124 ہجری میں فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پوری بک ہے ناسخ والمنسوخ، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ زہری کی تمام روایات کو جمع کیا گیا، اور بہت ساری آپ کہہ لیں کہ انہوں نے نا وہ آیات جمع کی ہیں، جن میں اول ناسخ ما رواہ مسلم بن محمد بن مسلمہ زہری، تو اس میں وہی کہہ رہا ہے قال اللہ تعالیٰ ھذا کتاب و منسوخ القرآن، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مطلب اس کتاب کے اندر قرآن پاک کے اس حصے کا ذکر ہے جو قرآن پاک سے منسوخ ہو گیا۔ قال اللہ تعالیٰ ننسخ من آیات او ننسھا وقال اللہ اذا بدلنا آیاتا مکناہ آیات وقال اللہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، یہ 3 آیات اس نے پڑھی، اور یہ غور سے سننے والی آیات ہیں۔ ایک اللہ کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیات او ننسھا، کہ اللہ کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتا، جو میں نے آپ کو پہلے سورہ بقرہ کی آیت پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وقال اللہ عز وجل اذا بدلنا آیتا مکانا آیت، کہ ہم جب کسی آیت کو بدلتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پہ دوسری آیت لے کے آتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وقال، اور اللہ کا فرمان ہے، قال اللہ تعالیٰ یمحو اللہ ما یشاء، کہ اللہ محو کر دیتا ہے، اللہ ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جو چاہے، ویثبت، اور اللہ ثابت کر دیتا ہے جو اللہ چاہے، وہ عندہ ام الکتاب، اور جو اصل ام الکتاب ہے وہ اصل میں اللہ کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے سے یہ اس نے تمہید باندھ دیا، اور پوری کتاب کے اندر آپ دیکھ لیں اس نے بہت ساری ناسخ اور منسوخ آیات کو جمع کیا، کہ یہ آیت آئی، یہ ناسخ تھی، اس کے بعد یہ آیت آئی، اس نے اس کو منسوخ کر دیا، یہ تھی، پھر اس کو یہ منسوخ تھی اور اس آیت نے اس کو نسخ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ پوری بک ہے، اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوگی تو میں پی ڈی ایف کو سینڈ کر دوں گا، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مگر میں اپنے مضمون کے متعلقہ چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس میں یہ دیکھیں مثال کے طور پہ اس میں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور، سنن سعید بن منصور، ٹھیک ہے، یہ 228 ٹھیک ہے، سنن سعید بن منصور 228، یہ 227 ہجری کے متوفى ہیں یہ موصوف، امام بخاری سے 30 سال پہلے ان کی وفات ہے۔ اس میں دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 2198 حدثنا سعید بن سفیان عن سلیمان الاحوال عن مجاہد فی قول اللہ تعالیٰ، مجاہد ان کے بہت بڑے امام ہیں، اور تفسیر مجاہد نام کی ایک کتاب بھی موجود ہے، اور یہ تابعین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سورہ مبارکہ مجادلہ کیا تھا، اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اذا نجیتم الرسول، جب تم جناب رسول خدا سے کوئی بات کرو نا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے رسول خدا کے ساتھ اپنی نجوا کرنے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ کہتا ہے قالا کان من ناجی النبی، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں، تصدق بالدینار، وکان اول من صنع ذلک علی بن ابی طالب، کہ یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر سب سے پہلے جناب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، اور انہوں نے رسول خدا کے ساتھ بات کرنے سے پہلے صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ثم نزل الرخصہ، پھر اس کے بعد یہ رخصت نازل ہو گئی کہ فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عتاب نہیں ہوگا، مطلب اس میں رخصت آ گئی، یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جاری ہو گیا۔ پہلا یہ تھا کہ جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشی کرو تو اس سے پہلے کوئی صدقہ دے لیا کرو، تو اس کے بعد اللہ پاک نے دوسری آیت نازل کر دی، اس میں اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عتاب نہیں ہو گیا، مطلب رخصت آ گئی نا، دوسرا حکم آ گیا۔ اس کا مطلب ہے پہلی آیت کے بعد اللہ نے دوسری آیت نازل کر کے تو پچھلی آیت جو تھی اس کو مطلب رخصت دے دی، اگر کوئی رسول اللہ کے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی صدقہ کرتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی عتاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پچھلی آیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، وہ بھی آج قرآن میں سورہ مجادلہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں 2198 یہ کہتا ہے سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، الی المجاہد، مجاہد کی طرف۔ آگے کہتا ہے ولکن ذوف الرسالہ، مگر ارسال کی وجہ سے اس میں ذوف ہے، اگر ارسال کی وجہ سے اس میں ذوف ہے تو اہل تسنن کے پاس اس کا مطلب ہے جتنی بھی وہ احادیث اور روایات ہیں، جتنی بھی روایات ہیں قرآن پاک کی جو رسول خدا تک نہیں پہنچتی، وہ ساری کی میں صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اس لیے اس کو پسو پڑ گئے ہیں، اس نے کہا اس میں ذوف آ گیا۔ یہ 2199 یہ بھی مجاہد کن علی قالا کہتے ہیں کہ آیت من کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، ما عمل بہا احدن، کسی ایک نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا، قبلی ولا بعدی، مجھ سے پہلے اور نہ مجھ سے بعد، مطلب علی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد اس کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا، صرف میں نے عمل کیا اس آیت کے اوپر۔ یہ مولا علی کی فضیلت ہے۔ آیت النجوہ، وہ آیت نجوہ ہے جو میں نے آپ کو اوپر پڑھ کے بتائی ہے سورہ مبارکہ مجادلہ کی۔ قال کان علی دینار فباته بعشرۃ درہم، مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار تھا، فباته بعشرۃ درہم، تو میں نے 10 درہموں کے عوض اس کو بیچ دیا۔ فلما ناجت النبی تصدق بدرہم، تو جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نجوا کیا نا، بات کی، تو میں نے وہ جتنے بھی درہم خریدے تھے وہ سارے کے سارے میں نے صدقہ کر دیے۔ ثم نسخت، پھر وہ نسخ ہو گئی، فما عمل بها احد قبلی ولا بعدی، اور میرے سے پہلے اور میرے بعد اس کے اوپر کسی نے عمل ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے سائے سیلی، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے النجوہ وما خفف بعلی عن هذه الامه، کہ علی مرتضیٰ کی اس فضیلت کا بیان، کہ ان کے سبب اس امت پر آسانی کی گئی ہے۔ پچھلے حکم کو اللہ نے قرآن کی آیت کو ختم نہیں کیا، آج بھی وہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے
یہ 152 نمبر حدیث ہے، یہاں پہ 2 نمبر ہی دیکھیے گا 152. سیدنا علی نے ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری اے ایمان والو جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12. آج بھی آیت قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے آیت بے شک منسوخ بھی ہو جائے، اس کے حکم میں تخفیف بھی ہو جائے، پھر بھی وہ قرآن میں رہتی ہے، قرآن سے باہر نہیں گرتی، آج بھی وہ موجود ہے قرآن کا. سے فرمایا کہ اس کے یا رسول اللہ کتنا رب اللہ نے فرمایا کہ آدھا دینار رزق کیا، وہ اس حکم کو نافذ بھی طاقت فرمایا آپ نے تو پھر کتنا عرض کیا ایک جو سورہ مجادلہ آیت نمبر 13. چنانچہ علی فرماتے ہیں کہ اس امت پر یہ آسانی میری وجہ سے ہوئی کہ میں نے اکیلے نے صدقہ دیا اور بعد میں اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا، اللہ نے اس حکم میں تخفیف کر دی اور میری وجہ سے امت کے اوپر آسانی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کے بغیر بھی رسول اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا. آگے دیکھیں، کہتا ہے اسنادہ ضعیف، اس کی اسناد جو ہیں وہ ضعیف ہیں. کیوں ضعیف ہیں یہ غور سے سنیے گا. علی بن علقمہ انماری کوفی ضعیف ہے اور سفیان ثوری مدلس ہیں، سما کی تصریح نہیں مل سکی. آگے دیکھیں تخریج، کہتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، مسند ابن حمید میں بھی آئی ہے، سنن ترمذی کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 3300 وقال حسن غریب، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. امام ترمذی کی نظر میں صحیح ہے، اس بندے کی نظر میں ضعیف ہے. آگے دیکھیں امام ابن عدی الکامل فی ضعف الرجال کی روایت میں شریک بن عبداللہ نے سفیان ثوری کی مطابقت کی ہے، مطلب ایک اور روایت آتی ہے، ایک اور روایت ہے سفیان ثوری کے علاوہ اور وہ شریک بن عبداللہ سے ہے. آگے کہتا ہے مگر شریک بن عبداللہ بھی مدلس ہیں اور خدا کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، شریک بن عبداللہ مدلس ہے ہی نہیں، یہ اس کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کروں گا تقریباً 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس کے اوپر میں نے شریک بن عبداللہ کے اوپر پوری بحث کی ہے. شریک بن عبداللہ بالکل ضعیف نہیں ہے، شریک بن عبداللہ بالکل مدلس نہیں ہے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، صرف اور صرف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا انکار کرنے کے لیے یہ ایسی بغیرتیاں کی جاتی ہیں، لہٰذا یہ مطابقت مفید نہیں. آگے آتا ہے اسے امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، ابن حبان کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، امام ترمذی کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، اور یہ ملون آج اٹھ کے آتا ہے کیونکہ اس کو علی کی فضیلت عظم نہیں ہوئی تو اس نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی آگے آئیں، یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان، تو اس میں امام ابن حبان نے کہا ہوا یہ روایت ضعیف ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے ابو اعلیٰ محمد بن محمد دین جہانگیر نے. ٹھیک ہے اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6941. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی وجہ سے امت میں اس صدقے کو معاف کرنے کا تذکرہ جو نبی کریم کی خدمت میں سرگوشی کرنے کے لیے حکم ہوا تھا. ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اس کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہوا ہے اور جو اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے والا اس ملون نے پھر کہہ دیا یہ روایت ضعیف ہے. مطلب ان لوگوں کو مولا علی کے بارے میں کوئی بات عظم ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے اور پھر کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. بھائی جس کو تمہارے امام صحیح کہہ رہے ہیں اس کو مانو، صحیح ہے، اور جھوٹ بول کے مطلب ایک بندہ جو مدلس ہے ہی نہیں اس کے بارے میں جھوٹ بول کے کوئی بندہ مدلس ہے کسی نہ کسی طریقے علی کے بارے میں کوئی روایت آئی ہے تو اس کو ضعیف کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے اب یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم دیکھیں منسوخ ہوئی ہے وہ بھی قرآن میں تو موجود تھی، قرآن سے نکلی تو نہیں نا. ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. آج پتہ ہے شیعوں کا یا یہ 11ویں شریف کا ختم ہو نا، 11ویں شریف کا ختم، تو وہاں پہ وہابی جو ہے بڑا شور مچاتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے تو یہ ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے ٹمکان ہے. اگر کوئی شیعہ امام حسین علیہ السلام کے نام کا دے دیں غیر اللہ کے نام پہ مشرک ہیں اور اللہ کے غیر کے نام پہ ساتھ کھا رہے ہیں تو اور یہ شرک ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے اب یہ حکم ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے سنن ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد شریف. ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں یہ کتاب ہے اہل کتاب کے ذبیحے کا حکم، مطلب اہل کتاب کوئی عیسائی ہو یا کوئی یہودی ہو جو رسول اللہ کی رسالت کا قائل نہیں ہے، جو نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی نہیں مانتا، اگر وہ کسی چیز کو ذبح کرتا ہے، وہ ذبیحہ کرتا ہے، وہ کسی مطلب حلال جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکاتا ہے تو اس کا حکم. یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 2817 اسنادہ حسن، یہ صحیح السند روایت ہے. ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں ابن عباس کیا فرماتے ہیں، حدثنی علی بن حسین نبی یزید النحوی عن اکرمہ ابن عباس فرماتے ہیں میں کے اوپر اللہ کا اسم پکارا گیا ہو، اور یہ سب سے بڑا نقص کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ شیعہ جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر جو ذبیحہ ہوگا وہ حرام ہوگا. ٹھیک ہے تو امام حسین علیہ السلام کے نام کا جو ذبیحہ ہے وہ آپ نے نہیں کھانا کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نام کے اوپر ذبیحہ کرنے والی بات ہے نا، یہ کسی کا کیمرہ چل رہا ہے سسٹر مہجبین کا، شاید اس کو آف کر لیں مہربانی کر کے. تو یہ کہتے ہیں ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، کہ جس کی شے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ. یہ سورہ نام کی آیت نمبر 121 ہے. ابن عباس کہتے ہیں فنو سے کھا، یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں. مطلب جن آیتوں میں یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ صرف وہ چیز کھاؤ جن کے اوپر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب اگر کوئی تم اللہ کے نام کے علاوہ بھی کوئی چیز کھا لیتے ہو وہ لال ہے، وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ چیزیں مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے منسوخ کر کے، مطلب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اہل کتاب کے کام کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا، اللہ نے یہ آیتیں منسوخ کر دی.
کہ اگر کوئی اللہ کا نام نہیں بھی پکارتا، جیسے مثال کے طور پہ یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے 5 نمبر، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لکم، کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا جو طعام ہے، ان کا جو کھانا ہے، ان کی جو ذبیحہ کی ہوئی چیز ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہاری چیز ان کے لیے حلال ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا جس میں اللہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا اسم نہ پکارا گیا تو وہ نہ کھاؤ۔ تو میرے بھائی آج کے دور میں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اگر ہم مثال کے طور پہ عیسائی کو ذبیحہ کرتے ہیں، عیسائی کو کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، تو سنن ابن داؤد کے مطابق وہ حلال ہے۔ ہاں اگر شیعہ کریں اور وہ امام حسین کا نام لے لیں تو وہ حرام ہے۔ یہ کون سی بھی کرتی ہے بھائی، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ اگر کوئی سید عبد القادر کے نام پہ دیں تو وہ حرام ہے، اگر کوئی امام حسین کے نام پہ دیں تو وہ حرام ہے۔ ہاں ایک غیر مذہب اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ دے تو وہ حلال ہے۔ بھائی یہ کون سا مذہب ہے؟ اور آگے دیکھیے گا، یہ دیکھیں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، اس کے اندر حضرت عائشہ کا عمل دیکھیں۔